समीना जी, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि बड़ी हिम्मत है आपकी। जिस तरह आपने मरहूम खालिद गुरकी का ये ख्वाब था, उसको आप जिस तरह से अकेले आप इसको लेकर चल रही हैं, आप इसको निभा कर रही हैं। आपका जो अस्पताल है वो लाहौर के, यानी जो सफ़े अव्वल के अस्पताल हैं उसमें उनका शुमार होता है। इट्स नॉट जस्ट अ ट्रस्ट हॉस्पिटल, इट्स अ वेरी गुड हॉस्पिटल। और वहाँ पे हमने देखा है कि किस तरह यानी लोगों का इलाज होता है, किस तरह उनकी देखभाल होती है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगती है कि किसी को वहां पे यह एहसास नहीं होता कि वो एक ट्रस्ट हॉस्पिटल में है, और उनकी इज्जत नफ्स जो है वो मजरूह नहीं होती है। तो मैं चाहूंगा कि आप खुद से नाजरीन को हमारे गुरकी अस्पताल किस तरह हुआ, क्या होता है उसमें, और लोगों के जो अतियात हैं उनका किस तरह से इस्तेमाल होता है, इसके ऊपर आप खुद बताइए, हम सवाल ना करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, और मुबशर लुकमान साहब का बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमेशा ही जो इनके प्रोग्राम का नाम तो खरा सच है, लेकिन हकीकी मानों में ये खरा ही सच होता है क्योंकि ये हकायक को सामने लाते हैं। और बहुत कम ऐसी शख्सियात होती हैं जो कि बावजूद हर तरह की तनकीद और उसको बर्दाश्त करके अपने एक मिशन में अपने जो उनका इरादे हैं उनको पुख्तगी से लेके चलते रहते हैं। गुरकी हॉस्पिटल का जी ये ख्वाब तो जो देखिए ना, देखता कोई है, इम्प्लीमेंट जो है आगे नस्लें करती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये चंद हाथों से आगे जो बढ़ते हैं। तो मेरे फादर इन लॉ जब एमएनए थे तो उनका ख्याल था कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन उन्हें ज़िंदगी ने मोहलत नहीं दी। वो स्टार्ट उन्होंने जो इसका किया, और उसके बाद जो हॉस्पिटल की फाउंडेशन है वो खालिद गुरकी साहब ने और हमारी फैमिली ने मिल के जो इसको शुरू किया। क्योंकि ये मैं समझती हूँ कि अकेले बंदे का एक ख्वाब तो होता है, उसे तकमील के लिए आपको बहुत सारे हाथों की ज़रूरत होती है, बहुत सारी हेल्प की ज़रूरत होती है। तो खालिद साहब के साथ उनकी पूरे कज़न्स, पूरी फैमिली ने साथ दिया। ये 93-94 में शुरू हुआ, और अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने इसकी फाउंडेशन रखी। नैयर अली दादा इसके ने इसको डिज़ाइन किया। और उस वक्त शुरू में तो जी ये बहुत एरिया तो बहुत बड़ा था, लेकिन हॉस्पिटल ऐसे इलाके में है जी जो बिल्कुल रूरल है। उसमें मतलब हमारे ये है सारे गांव हैं, बहुत सारे विलेजेस हैं। उस वक्त कोई 12 लाख के करीब आबादी थी, और उसमें कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था। अगर वो बड़ी भी जल्दी पहुंचते तो उन्हें म्यो हॉस्पिटल या सर्विसेज हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। कोई भी हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्राइवेट कुछ हॉस्पिटल्स थे, लेकिन यह हमारे इलाके में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था। तो वहाँ पे इसकी इब्तदा हुई, और उसके बाद ये है बहुत कोशिश की गई, ग्रेजुअली ये बढ़ता गया। फिर ये टीचिंग हॉस्पिटल बना, एलएमडीसी कॉलेज के साथ इसकी एफिलिएशन हुई। बहुत सारे सैकड़ों जो बच्चे हैं, कोई 20 से ज़्यादा बैचेज़ हैं जिन्होंने यहाँ से अपनी डिग्रियाँ ली हैं, एमबीबीएस की भी, फार्मासिस्ट की, ये हमारे डेंटिस्ट जो होते हैं, डेंटल कॉलेज भी इसमें है। तो इसलिए फिर ये एक ऐसा बढ़ता गया है। तो ये जी गुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल, और मैं समझती हूँ कि जिसकी फाउंडेशन नेक नियति से रखी जाए उस काम को कोई बढ़ने से रोक नहीं सकता। और इसमें भी हम सब ने बिलॉस, मैं मुबशर साहब की बात जो है उसको ज़रूर इसका करूँगी, क्लियर करूँगी कि उन्होंने कहा कि मैं अकेली, जी अकेले तो मैं हूँ खालिद साहब के बाद, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह है कि वो पॉलिटिक्स में भी, और जो हॉस्पिटल है, खालिद साहब के सब कज़न्स, पूरी फैमिली साथ है, क्योंकि वो इसको संभाल रहे हैं। मैं तो पॉलिटिकल बंदा हूँ, मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ और उसमें भी हूँ, तो ये दोनों काम जो है हम करते हैं। हाँ, मैं जो समझती हूँ कि कोई भी अदारा तब तक मजबूती से नहीं चल सकता जब तक ये उसमें इंटरफेरेंस कम हो। हम अपना पॉलिटिकल प्रेशर बिल्कुल नहीं डालते, ना पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व करते हैं। हॉस्पिटल एक ऐसा साफ सुथरा हमारा मतलब है अदारा है जिसमें कि हर एक को हर एक का हिस्सा और हक मिलता है। और मैं बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करती हूँ कि जी हमने अगर हम इसमें हैं तो मैं उस तरह, देखिए उसमें मैं समझती हूँ जितने मोहतरम डॉक्टर्स हैं, जितना हमारा स्टाफ है, जितने वहाँ पे लोग काम करते हैं,
ان سبھی کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی خدمت کریں اور اس کو اچھے سے اچھا. پھر اس میں جی میں تھوڑا بتاؤں گی مبشر صاحب کے ہاسپٹل اس وقت جو ہے اس میں سب سے پہلا اسپائن سینٹر بنا جو کہ ہمارے پاکستان کا پہلا اسپائن سینٹر ہے. وہ ڈاکٹر عامر عزیز بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ وہ ہمارے ہاسپٹل میں سالوں سے جو ہیں وہ موجود ہیں اور اس وقت ہمارے چیئرمین ہیں. اس سے پہلے خالد صاحب کے کزن محسن گھرکی صاحب, کیونکہ خالد صاحب تو دنیا میں نہیں ہیں تو وہ چیئرمین رہے. اب ڈاکٹر عامر عزیز ہیں, لیکن ہم سب کی مشاورت سے ہمارے جو بورڈ ممبرز ہیں ہم متفقہ طور پہ ہر اپنا جو لایا عمل ہے اسے لے کے آگے چلتے ہیں اور فلی سپورٹ کے ساتھ. کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ممبر کا کچھ خیال ہے دوسرے کا, ہم انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اور اس کے بعد جو سب سے مین بات یہ ہے کہ سائبر نائف جو کہ ہمارے ٹیومر ہوتے ہیں, کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں جو ایسے جن کی سرجریز نہیں ہوتی, وہ لیزر کے ساتھ جو ہے ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, تو وہ بہت ایکسپینسو یہ مشین ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے بہت سارے مخیر حضرات کے جو دل میں ہوتا ہے کہ انہیں اللہ نے دیا ہے تو وہ کچھ خفیہ کچھ ناموں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ ہم اس قابل ہوئے کہ آج ہم سائبر نائف جو ہے وہ باقی ہاسپٹلز میں نہیں, میں نام مینشن نہیں کروں گی, کراچی کے بعد لاہور میں ہے اور وہ ہمارے ہاسپٹل میں ہے, جس سے کہ اب تک یہ 2-3 سال میں سینکڑوں لوگوں کی جو ہے وہ علاج ہوا ہے اور وہ کامیاب علاج بھی ہوا ہے. ڈائلسس سینٹر ہمارا بہترین ہے, بہت سارے ہاسپٹلز میں نے وزٹ کیا ہے, لیکن جو ہمارا ہے اس وقت لیٹسٹ بالکل ہے وہ بھی ایک, کیونکہ ساتھ ساتھ ان کا ذکر کرنا میں سمجھتی ہوں ہاسپٹل کے ان لوگوں کا جنہوں نے ڈونیشن دی ہے. ہمارے ایک ممبر تھے بورڈ ممبر, کووڈ میں ان کی ڈیتھ ہوئی, لیکن انہوں نے اپنے پیرنٹس کے نام پہ یہ ڈائلسس جو ہے ہماری وارڈ کو وہ بنایا اور وہ ہمارے پاس اس وقت ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اس سے ڈائلسس کرا رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ پھر اس کے بعد ہمیں لگا کہ ہماری ایمرجنسی جو ہے وہ کم ہے اور اس کا ایک سٹینڈرڈ جو اس طرح نہیں ہے, اور الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت ہماری ایمرجنسی بھی بہت زیادہ بیڈس پہ مشتمل ہے اور لوگ آتے ہیں. کیونکہ اب ہماری آبادی زیادہ ہے تو لوگ بہت ایکسیڈنٹ کے ساتھ, بچے ینگ, اور کوئی نہ کوئی ایسے جیسے نہر ہے کینال ہے وہاں پہ حادثہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ جب سوئمنگ کرتے ہیں تو ایک دم جب لگاتے ہیں تو وہ ان کے سر پہ چوٹ لگتی ہے, تو ہڈیاں یا یہ جو شولڈرز ہیں وہ نیک پہ ان کا جو ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہمارا, کیونکہ بہت سارے ہمارے پروفیسرز جو ہیں ہمارے پاس ایکسپرٹ ٹیم ہے, تو یہ ہے کہ ایسے لوگ اور وہ افورڈ بھی نہیں کرتے, تو ان کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی جو ہے مدد دی ہے لوگوں کو, اور اس میں جن جن کا بھی حصہ ہے اس کا بہت کام ہے. اور ابھی ہمارے پاس گائنی کے بھی جی بہت, کیونکہ یہ ایک ہمارا ہر ہاسپٹل کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے ملک کی جو ہماری آبادی کی افزائش ہے اور گائنی کے جو لیڈیز کا جی ہے, تو ہمارے ان ایریاز میں تو پھر یہ ہے بھی زیادہ, تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس جی ہے. اور ہماری جو بچوں کی وارڈ ہے وہ بھی بہت اچھی ہے جی. ایک اور بھی میں بتاؤں گی ہمارے پاس جی, میں نے کہا شامل گفتگو کر لیں اپنے دوسرے مہمان کو. جی ضرور جی ضرور مہمان کو بھی گفتگو کر لیں, مسرت مصباح کو. مسرت کا تعلق جو ہے اوریجنلی تو ایک ایستھیٹک انڈسٹری سے ہے, اور ڈیپلیکس جو ہے وہ پاکستان میں ایک برانڈ ہے بیوٹی اینڈ ایستھیٹکس کے اوپر, اور آپ تقریباً اس کی 88 برانچز پورے ملک میں اور ملک کے باہر چل رہی ہیں, اور ایک انتہائی سکسیسفل انٹرپرینر ہیں. اور کافی سال پہلے جب یہ شروع ہوا تھا اسمائل اگین, تو مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں بھی اس چند لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے اس کو شروع کیا. لیکن بعد میں اس وقت ہمارے پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر وقت کیسز ہو رہے ہوتے ہیں, مشکلیں آ رہی ہوتی ہیں, تو میں نے پھر اس سے تنظیم سے ریزائن کیا تاکہ میری وجہ سے اس تنظیم کو کوئی فرق نہ پڑے. لیکن یہ تنہا مسرت مصباح جو ہیں اس کو لے کے چلتی رہیں اور آج بھی چل رہی ہیں. مسرت, ویلکم ٹو کرا سچ, اور ہمیں بتائیے گا کہ ڈیپلیکس اسمائل اگین جو ہے اب کس تعداد میں
پیشنٹس کو ڈیل کر رہا ہے اور جو چیلنجز ہے، کیونکہ وہ تو مجھے بھی پتا ہے اتنے زیادہ ہیں، ان کو آپ کس طرح اوور کم کر رہی ہیں؟ السلام علیکم مبشر، السلام علیکم سمینا، اینڈ السلام علیکم the viewers and رمضان مبارک ٹو ایوری ون۔ ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن ہم نے 2003 میں شروع کیا تھا، اور جیسے آپ نے بتایا کہ آپ بھی ہمارے ساتھی تھے۔ اس وقت تقریباً 23 ایئرز ہو گئے، اور اس کے اندر ہم کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ پہلے ایسی خواتین، بچیاں، عورتیں، مرد حضرات بھی جن کو تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلا دیا جاتا ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، چاہے وہ کہیں پر بھی ہیں پورے پاکستان میں، ہم ان تک پہنچتے ہیں۔ اور اس کا پہنچنے کے لیے آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ ڈیپلیکس کی برانچز پورے ملک میں ہیں، تو کوئی بھی جو ایسا حادثہ یا واقعہ ہوتا ہے تو وہ ہماری برانچ میں پہنچ جاتے ہیں کہ یہاں سے علاج ہوتا ہے جلے ہوئے لوگوں کا۔ تو اس طرح سے ایک پورا نیٹ ورک تو بن گیا، مگر ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کو بہتر میڈیکل فیسلٹی میں لانا، ان کے آپریشنز کروانا۔ اور آپریشن تو مبشر آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، 30 40 35 اور اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتے ہیں جو کہ سالوں کے اوپر محیط ہوتے ہیں، اور وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ ایک چیز ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ بچیاں یا خواتین جو ہیں وہ اس ٹراما سے نکلتی ہیں اور ان کے اعضاء کام کرنے لگ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر چہرے کے اوپر تیزاب پھینکا ہے اور آنکھ کا آپریشن ہوا اور ایک آنکھ میں بینائی باقی ہے، یا گردن جو جڑ چکی تھی اس کو آپریٹ کر کے جب دیکھا اور وہ موو کریے، یا ہاتھ پاؤں ایسے جڑ جاتے ہیں، تو پھر ہم ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ ہنر جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اس بچی کے اپنے ہیومن کے اوپر بھی، وہ کیا سیکھنا چاہتی ہے، وہ کیا بہتر کر سکتی ہے۔ پھر ان کو اس ہنر کے بعد جو ہے وہ ایک امپاورمنٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا، تاکہ وہ اپنے اندر مضبوطی محسوس کریں۔ چہرہ تو کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا اس 23 سالوں میں کہ کسی بچی کا ویسا ہو گیا ہو جو کہ پہلے دن تھا، لیکن اتنا میں نے ضرور دیکھا ہے کہ وہ بچی جو کبھی چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی ہو، وہ بچیاں جن کے بچے ڈر کے مارے اپنی ماں کے پاس آتے نہیں تھے، کم از کم وہ چہرہ دیکھتی ہیں، وہ منہ پہ کچھ میک اپ وغیرہ لگانے کی کوشش کرتی ہیں، لگاتی ہیں، بہتر لگتی ہیں، ان کے بچے ماں کے ساتھ ان کو اپنے اسکولوں میں لے کر جاتے ہیں۔ سو یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد جو ہے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سائیکو سوشل سپورٹ ورک شاپس ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کو ری انٹیگریٹ کریں سوسائٹی کے اندر۔ لوگ جو ہیں وہ ان کو دیکھ کے یہ نہ کہے ہائے کیا ہوا بیچاری کو، یا یہ کس نے کیا، یہ تو ٹھیک نہیں ہوئی ابھی تک،